अच्छा जी, तो देखें यहाँ पर अब हमारे पास मक्का है। ठीक है, ये मक्का शहर है। अ, और यहाँ पर हमारे पास मदीना है। और यहाँ पर हमारे पास अ, मस्जिदुल अक्सा है। ठीक हो गया। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर किबले की तब्दीली का पूरा जो एक बैकग्राउंड है ना, वो आपके जहन में आ जाए। ठीक है, ये मस्जिदुल अक्सा है। मक्का के अंदर अब वो है बैतुल्ला है। मदीना के अंदर जो है वो मस्जिद नबवी है। और उसके अंदर किसने छेड़ा है ये? एक काइंडली जो वाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ ना, इस पे कोई ना लिखे, इस पे कोई ना लिखे, सिर्फ मुझे लिखने दें ताकि प्रॉब्लम ना हो फिर कोई। तो यहाँ पर हमारे पास काबा है। ठीक है। और काबा के बाद यहाँ पर हमारे पास मस्जिद नबवी है। कोई भी जो है ना स्टूडेंट वाइट बोर्ड पे ना लिखे ताकि फिर समझ में आ जाए। और ये मस्जिदुल अक्सा है। अब ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको देखने से पहले ये सुन लीजिए कि जो काबा है ये हमारा अभी का किबला है। और इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर बनाया था। मस्जिदुल अक्सा जो है ये पुराना किबला था। इसको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनाया था। समझ में आ रही है? काबा को बनाया था हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। और बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा जो है उसको बनाया था हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम ने। अ, अब ये जो काबा है, काबा इसके नॉर्थ में इसके नॉर्थ में मदीना है। यानी मक्का मक्का से अगर हम नॉर्थ साइड पे जाएं, शिमाल की तरफ जाएं, तो मस्जिद नबवी आएगी। और मस्जिद नबवी के यहाँ शिमाल की तरफ जाएं तो मस्जिद अक्सा आएगा ऐसे। ठीक है, अच्छे तरीके से बात समझनी है। जहां पर बात समझ में नहीं आई तो मुझे रोक के पूछ लेना है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा और काबा दोनों को सामने रख के नमाज पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के पहले अय्याम के अंदर काबा और मस्जिद अक्सा यानी नए और पुराने किबले दोनों को सामने रख कर नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह के नबी किस तरफ मुंह करके खड़े होते होंगे? अगर ये हमारे पास ये किबला है, ये हमारे पास काबा है ये वाला, तो अल्लाह के नबी यहाँ पर खड़े होते थे, यहाँ पर। तो यहाँ पर खड़े होते थे तो आपके सीध में काबा भी आता था और आपके सीध में मस्जिद अक्सा भी आता था, यानी दोनों डायरेक्शन में आता था। अगर अल्लाह के नबी यहाँ पर खड़े होते इस जगह पे, तो फिर क्या होता, सिर्फ काबे की तरफ मुंह होता और आपकी जो पीठ है वो मस्जिद अक्सा की तरफ होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साउथ में खड़े होते थे, यहाँ पर। इस तरह नमाज पढ़ते थे कि आपके सामने दोनों किबले आते हैं। फिर माइग्रेट होके अल्लाह के नबी माइग्रेट होके काबा से कहाँ पर आए, हिजरत करके मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद नबवी के अंदर यानी मदीना में आ गए। मदीना के अंदर अब ये मस्जिद अक्सा की तरह जो नमाज पढ़ते थे ऐसे मुंह करके, तो काबा उनकी बैक साइड पे आ जाता था और मस्जिद अक्सा जो है ना वो उनकी सीध में आ जाता था। ये बात समझ में आई है? मदीना में आकर, चूंकि अब काबा एक तरफ नहीं था,
تو اللہ کے نبی مدینہ میں جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبہ آٹومیٹکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر آتا تھا، کیونکہ اب دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنا ہو پاسبل نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو کہ میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ دل کے اندر خواہش بھی تھی اور اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے بھی دیکھتے تھے۔ تقریباً 16 مہینے ہجرت کرنے کے 16 مہینے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہاں سے پھر ایسے چینج ہو جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، قبلے کی طرف منہ کر کے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ جو میں اگلی بات بتانے لگا ہوں وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس بات سے سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیں اب دیکھیں، جس نماز میں قبلہ چینج ہوا تھا وہ عصر کی نماز تھی۔ جس نماز میں قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا تھا وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی۔ اب میں دوبارہ ڈائیگرام بناتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے یہ امام ہے اور امام کے پیچھے ایسے جو ہے نا وہ لوگ صفے بن کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے 4 صفے بنا دی ہیں اور یہ امام ہے۔ ظاہری بات ہے امام کا جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں پر تھا؟ وہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ اب جیسے ہی قبلے کی ڈائریکشن کا حکم آیا چینج ہونے کا تو کس طرح کرنا تھا؟ اس طرف منہ کرنا تھا پیچھے کو۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے کیسے چینج کیا انہوں نے؟ ایسے چینج کیا کہ امام جو ہے نا وہ اس طرح چینج ہوئے، امام نے منہ اس طرف کر لیا اور یہ والی جو پہلی صف ہے اس نے ایسے منہ کر لیا، اس صف نے ایسے منہ کر لیا اور اس صف نے ایسے منہ کر لیا، یعنی ہاف سرکل کی طرح موو ہو گئے۔ یعنی پہلے اگر اس طرح تھے تو اس طرح ہو گئے، ہاف سرکل موومنٹ کہتے ہیں اسے۔ تو اب جب ہاف سرکل موومنٹ کی تو امام صاحب آگے آگے اور قبلے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور باقی صفیں امام صاحب کے پیچھے آ گئی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر حرکت کرنے سے، زیادہ چلنے پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب قبلے کی ڈائریکشن کا حکم آیا تھا اس وقت ابھی نماز میں حرکت کرنے سے نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ نماز میں بول چال اور حرکت کرنا یہ بعد میں جا کے حرام ہوا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ ابھی نماز میں آپ حرکت کر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قبلہ تبدیل کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا بات کرنے سے، تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ کام کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آگی ساری بات؟ کوئی اگر اسی کے بارے میں کوئی ڈرائنگ کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور جس مسجد کے اندر یہ ہوا تھا اس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ مدینہ کے اندر مسجد محفوظ ہے، قبلتین کہتے ہیں 2 قبلوں والی نماز۔ اسی مسجد کے اندر وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب اسی میں وہ ساؤتھ کی طرف منہ کر کے جو ہے نا پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ چلیں جی اب آ جائیں ہم اپنی بک کے اوپر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمکہ الی بیت المقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ والکعبۃ بین یدیہ، اس طرح کے کعبے کو بھی سامنے رکھتے تھے اور بیت المقدس کو بھی سامنے رکھتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ پاسبل تھا۔ فلما ہاجر الی المدینہ، جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لم یمکن، اب ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو کعبہ پیچھے آ جاتا اور کعبے کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس پیچھے آ جاتا، تو یہ پاسبل نہیں تھا جمع کرنا۔ فصلی الی بیت المقدس، تو ظاہری بات ہے جو پرانا قبلہ تھا بیت المقدس اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ واستدبر الکعبۃ 16 شہرا او 17 شہرا، اور تقریباً ہجرت کرنے کے 16 یا 17 ماہ تک، 17 یا 16 منتھ تک جو ہے نا 16 منتھ تک جو ہے نا وہ نماز پڑھتے رہے۔
وَكَانَ يُحِبُّ أَن تُصْرَفَ قِبْلَتُهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ قِبْلَ ابراہیم، اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ جو میرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ ہے مکہ، وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ وَكَانَ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ وَالتَّضَرُّعَ وَالْابْتِهَالَ، اور دعا مانگتے تھے، روتے تھے۔ وَفَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَطَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر؟ آ رہی سر، آ سر رہی آ ہے۔ رہی ہے۔ ہاں، سب اپنے اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی جی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس جو آپ چاہتے ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے جو چہرہ ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیلیا کریں۔ وحیثما کنتم، اور آپ جہاں بھی ہوں، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ فلما نزل الامر بتحویل القبلہ، جب قبلے کو چینج کرنے کا حکم آیا، خاطب رسول اللہ، اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، واعلمهم بذلک، اور مسلمانوں کو یہ خبر دے دی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ وکان تحویل فی منتصف شہر رجب، رجب کے سینٹر میں، یعنی آدھے رجب کے مہینے میں یہ تحویل ہوئی تھی، یہ قبلہ چینج ہوا تھا۔ من السنۃ الثانیہ علی الصحیح، ہجرت کے دوسرے سال رجب، ہجرت کے دوسرے سال رجب کے درمیان میں قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا تھا۔ اب آ جائیں اگلا جو ہے روزے کا، کہ روزہ کیسے فرض ہوا۔ دیکھیں روزے جو ہے نا یہ 3 سٹیپ میں فرض ہوئے ہیں، 3 لیول تھے اس کے۔ سب سے پہلا لیول یہ تھا کہ مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا بس، اور کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا۔ عاشورہ جو ہے 10 محرم کا جو روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ اللہ کے نبی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اس کا حکم فرماتے تھے۔ تو پہل عاشورہ کا صرف ایک روزہ یا 2 روزے یہود کی مخالفت کے طور پر، یا ایک روزہ کہہ لیں، یہ فرض تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے لیول پر جا کر عاشورہ کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ آپشنل بن گیا، رکھنا ہے تو رکھیں، نہیں رکھنا تو نہ رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی آ گئے، لیکن جو رمضان کے روزے تھے وہ پہل فرض نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر آپشنز تھے 2، یا تو آپ رمضان کے روزے رکھ لیں، اگر روزے نہیں رکھنے تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن بھی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، چاہے آپ بیمار ہیں چاہے آپ بیمار نہیں ہیں، چاہے آپ سفر پہ ہیں چاہے سفر پہ نہیں ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، ہر انسان کے لیے آپشن ہے کہ یا وہ روزے رکھ لے یا وہ کھانا کھلا دے مسکینوں کو۔ اس کے بعد تیسرا لیول پہ جا کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہر انسان کے لیے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو یا سفر پہ ہو۔ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان جو روزے ہیں، روزے وہ 3 لیول پر تھے۔ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا، اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، رمضان کے روزے آ گئے۔ لیکن پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوا کرتے تھے، آپشنل ہوتے تھے، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھ لے، جس نے کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تیسرے سٹیپ پہ جا کے رمضان کے روزے سب کے لیے فرض ہو گئے، صرف مسافر کے لیے اور یا بیمار لو آدمی کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا تو اب بک پہ آ جائیں۔ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، کان یصوم من کل شہر 3 ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جسے ایام البید کہتے ہیں، 13 14 جو بھی، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ وَيَصُومُ، اور یہ سنت بھی ہے، وَيَصُومُ عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ، اور مسلمانوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے، یعنی یہ فرض تھا۔ وفی شہر شعبان، شعبان کے مہینے میں، من السنۃ الثانیہ، ہجرت کے دوسرے سال، فرض اللہ تعالی الصیام، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔
وَجَعَلَهُ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلام، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا رمضان کو. فَأَنزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَنزَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک میں نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رمضانات، تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنے روزے رمضان دیکھے ہیں؟ 9 بار رمضان کے مہینے آئے ہیں. وفرض اولا على وجه التخيير بينه وبين الاطعام، پہلے جب روزے فرض ہوئے تو آپشنل تھے، یا روزہ رکھ لیں یا کھانا کھلا دیں. ثم اصبح لازما على المستطيع، اس کے بعد تھرڈ لیول پہ جا کے کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا سب پر. وشرع الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الطعام، اور کھانا کھلانا صرف آپشن رہ گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ روزے نہیں رکھ سکتا، جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، ایج میں زیادہ ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ روزہ رکھنا سب پر فرض ہے، صرف اس آدمی پر فرض نہیں ہے جو کہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، یا وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اس کے ریکور ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے نا کھانا کھلا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بیمار ہے اور اس کی بیماری ریکور ہونے کے چانسز ہیں، یا وہ مسافر ہے، تو وہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ ادا کرے گا. باقی لوگ جو ہے فدیہ دیں گے، کھانا کھلائیں گے. اس کے بعد آ جائیں زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی جو ہے نا یہ 2 لیول پہ جا کے فرض ہوئی ہے، اس کے 2 سٹیپ تھے. یہ ساری باتیں سٹیپس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو احکامات آئے تھے وہ ڈائریکٹ نہیں آئے تھے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے تھے. پہلے نارمل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے اندر شدت آتی جاتی تھی. تو پہلا لیول زکوٰۃ کا کیا تھا کہ زکوٰۃ فرض تھی، اور لیکن اس کے اندر کوئی بھی نصاب نہیں تھا، اس کے اندر کوئی بھی نصاب نہیں تھا. جس نے جتنی دینی ہے وہ اتنی دے دے، تھوڑی دے دے، زیادہ دے دے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن دینی سب نے فرض ہے. تو پہلے لیول پر زکوٰۃ فرض تھی، بغیر نصاب کے، کوئی بھی نصاب نہیں تھا، اور یہ جو ہے نا مکہ کے اندر فرض ہو چکی تھی. دوسرے لیول میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، فرض تو پہلے ہی تھی، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو زیادہ ڈیفائن کر دیا کہ اب نصاب مقرر کر دیا کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، سامان تجارت ہے، اور آپ کے پاس اگر 100 بکریاں ہیں، 10 گائے ہے، تو ہر ایک چیز کا نصاب مقرر کر دیا کہ اتنے کے پیچھے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کا ہو گیا. اب واپس بک پہ آ جائیں. فی السنۃ الثانیہ للہجرہ، ہجرت کے دوسرے سال، شرع اللہ تعالی زکوٰۃ الفطری، فطرانہ جو ہم عید کے بعد دیتے ہیں وہ فرض فرمایا، واجب فرمایا. ثم فرض زکوٰۃ المقدرہ، اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض فرمایا. آگے لکھا ہوا ہے المقدرہ یعنی طے شدہ، بالنصب والمقادیر یعنی نصاب کر دیا. وجعلها رکنا من ارکان الاسلام، اور اس کو بھی اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الصِّيَامِ، اور زکوٰۃ جو ہے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد ہوئی تھی. قال الحافظ ابن کثیر، ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، جس کو ابن کثیر کی تفسیر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَفِيهَا أي السنة الثانیہ، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال، فُرِضَتْ الزَّكَاةُ ذَاتُ نُصُب، زکوٰۃ فرض ہوئی تھی لیکن نصاب والی ہوئی تھی. پہلے بھی زکوٰۃ فرض تھی مکہ کے اندر، لیکن وہ نصاب والی نہیں تھی، جس نے جتنا دینا ہے دے دے. وفرضت زکوٰۃ الفطری، اور فطرانہ جو ہم کہتے ہیں، جو کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دیتے ہیں مساکین کو، وہ فرض ہوا. اما اصل الزکوٰۃ فکانت واجبۃ بمکہ، رہی بات زکوٰۃ کی، پہلے سے فرض تھی مکہ کے اندر. من غیر تقیید بنصاب او حول، بغیر کسی نصاب کے، بغیر کسی شرطوں کے، اوپنلی فرض تھی. اس کے بعد جہاد کیسے فرض ہوا؟ جہاد جو ہے نا وہ بھی 4 سٹیپ کے اندر فرض ہوا. جہاد بھی جو ہے نا وہ کتنے لیولز پہ جا کے فرض ہوا؟ 4، 1 2 3 4. پہلا لیول جہاد کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے کسی قسم کا بدلہ لینا، مار کٹائی کرنا، قتال کرنا جائز نہیں تھا.
ان کو یہ حکم تھا کہ آپ کو کافروں کی طرف سے جتنی مرضی تکالیف مل جائیں، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کوئی آگے سے جواب نہیں دینا ہے، بالکل اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ مکہ کے ابتدائی دنوں کے اندر تھا۔ دوسرے لیول پہ اجازت مل گئی، دوسرے لیول پہ اجازت مل گئی کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ تیسرے لیول پہ جا کے یہ ہوا تھا کہ اب اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ قتال کیا ہے۔ اگر کفار میں سے کسی نے آپ کے ساتھ قتال کیا ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ چوتھے لیول پہ جا کے اب یہ سب لوگوں کے لیے فرض ہو گیا تھا کہ کوئی آپ سے قتال کرے یا نہ کرے، سارے کافروں کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ فرض ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی اپنی ایک شرطیں ہیں، وہ شرطیں جو ہے ابھی ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد جو تھا وہ 4 لیولز کے لیے فرض ہوا تھا۔ پہلے بالکل بھی اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی، اس کے بعد اجازت مل گئی، اگر لینا چاہتے ہیں تو اتنا بدلہ لیں جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ قتال کرنے کی اجازت تھی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قتال کرے، وہ کفار جو آپ کے ساتھ قتال نہیں کر رہے، وہ پرامن ہے، آپ ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ چوتھے لیول پر سارے کفار کے ساتھ جو آپ کو چھیڑے یا نہ چھیڑے، سب کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ فرض ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے یہ فرضیت جو ہے نا وہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر ہوتی تھی کہ مسلمان کتنے اسٹرانگ ہیں۔ شروع میں مسلمان بہت کمزور تھے تو بدلہ نہیں لینا، آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتے گئے، پھر آخر میں جا کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو جی جی اسمرا کیا کوشچن آپ کا؟ اسمرا کیا کوشچن آپ کا؟ چلیں۔ مکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ تھا یدعو الی اللہ، اللہ کے نبی مکہ کے اندر مسلمانوں کافروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ وَيَلْقَى مِنْ عَنَةِ قُرَيْشٍ وَعَدَاوَتِهِمْ وَأَذَاهُمْ لَهُ عَلِي أَصْحَابِهِ، اور اس کے مقابلے میں کفار سے بہت زیادہ تکالیف ملتی تھی جو ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ وَهُمْ صَابِرُونَ مُحْتَسِبُونَ، اور وہ صبر کرتے تھے اور اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ وَمَمْنُوعُونَ مِنَ الْقِتَالِ، اور قتال کرنا ان کے لیے منع تھا۔ یہ پہلا لیول ہے۔ فلما هاجروا الى المدینہ، جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، فرارا بدینہ، اپنے دین کو بچانے کے لیے، صادر کفار قریش اموال و اقارات المسلمین، تو مکہ کے اندر جو مسلمانوں کی پراپرٹیز تھیں وہ اس پر کفار نے قبضہ کر لیا۔ وبادروا باعلان الحرب علیہم، اور کفار نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کے اگلے چیپٹر میں آئے گا۔ اس کے بعد فحینئذ اذن اللہ تعالی للمسلمین بالجہاد، تو جہاد کرنے کی اجازت دے دی، دفاعا عن النفس والایمان، ڈیفینڈ کرنے کے طور پر۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلما استقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، وأیدہ اللہ بنصرہ بعباد المؤمنین، اور مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تیار ہو گئی، وألف بین قلوبہم بعد العداوۃ، اور آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ تو آپس میں کیا ہوا، پھر انہوں نے اللہ کے نبی نے جو ہے نا ان کو اجازت دے دی کہ اب آپ بدلہ لے سکتے ہیں اسی کے بارے میں، لیکن ابھی فرض نہیں ہوا تھا، صرف اجازت ملی تھی سب کے لیے۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال ہوا ہے کہ وہ بھی قتال کر سکتے ہیں۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ وَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ، یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تیسرا لیول یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ، پھر مسلمانوں پر قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ کس کل کے لیے؟ لمن قاتلہم دون من لم یقاتلہم، صرف ان لوگوں کے مقابلے میں قتال کرنا ہے جو بدلے میں قتال کرنے کے لیے آئے ہیں، جو لڑنے کے لیے آئے نا ان سے لڑنا ہے، جو لڑنے کے لیے نہیں آئے، جو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا۔ یہ تیسرا لیول تھا۔ فقالت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چوتھا لیول یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ثم فرض علیہم قتال المشرکین کافۃ، پھر مسلمانوں کے اوپر قتال فرض ہو گیا کہ وہ ہر ایک مشرک کے ساتھ جو ہے نا قتال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جہاد
کا مقصود کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا ایک غلط کنسیپٹ ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان اسلام جو ہے نا وہ مرنے مرانے کا دین ہے اور تلوار سے پھیل رہا ہے، یہ پھیلا ہے، وہ پھیلا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وائٹ بورڈ پہ آ جائیں۔ دیکھیں، ہر مسلمان پر دین کی دعوت دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دین کو پھیلانا، دین کو آگے لے کے چلنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، وہ لے کر جائے۔ تو ظاہری بات ہے، اب وہ زبان سے لے کر جائیں گے نا، تو ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان کسی شہر میں، کسی بستی میں دین کی طرف دعوت جاتے تھے لے کر، تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، اپنے قول کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ۔ جب مسلمان کافروں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان کی اس دعوت سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، سوری میں یہاں کو نا وائٹ بورڈ بنا کے دکھاتا ہوں۔ تو جب مسلمان، لیٹس سپوز مسلمان یہاں پر گئے ہیں اور ایک بستی کے اندر، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، تو آپ مسلمانوں کی دعوت سے تین طرح کے لوگ وجود میں آتے تھے، تین گروہ آتے تھے وجود کے اندر۔ پہلے لوگ وہ ہوتے تھے جو اسلام کو قبول کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ دعوت لے کر آئے ہیں اسلام کی، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمان بن جاتے تھے اور صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور آگے پھیلانے میں لگ جاتے تھے۔ دوسرے لوگ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحیح ہے، ہم مسلمان نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کے خلاف بھی نہیں ہوتے۔ ظاہری بات ہے، جب صحابہ جاتے تھے تو فورس تو نہیں کرتے نا کہ مسلمان ہونا ہی ہونا ہے، وہ اسلام پیش کرتے تھے، جو ہوتے تھے ہوتے تھے، جو نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات نہ روکتے ہیں، نہ مطلب نہ ٹوکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذمی کہتے تھے۔ لیکن یہ بھی کیا ہوتے تھے، مسلمانوں کے حکومت کے اندر آ جاتے تھے اور مسلمانوں کو ایک خاص قسم کا ٹیکس دیتے تھے جس کو ہم فدیہ کہتے ہیں یا ذمی لوگ ہوتے ہیں، اور بدلے میں مسلمان ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم اسلام کو مانیں گے بھی نہیں اور ہم آپ کو اپنے علاقے میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کے خلاف جہاد ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو پھر تلوار اٹھاتے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ تو پتہ چلا کہ جاتے ہی مسلمان تلوار نہیں اٹھاتے تھے، پہلے دعوت دیتے تھے، جو مان لیتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، جو بات کو نہیں مانتے تھے اور مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، ان سے ٹیکس لے کر ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، کتابوں کے اندر واقعات آئے ہوئے ہیں۔ تیسرا گروہ جو کہ بالکل کہتا تھا کہ نہیں، ہم آگے سے لڑیں گے، تو ان کے ساتھ ہم پھر قتال کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے، اسلام و حبر الیہود عبداللہ بن سلام۔ حبر کہتے ہیں کسی بھی بہت بڑے عالم کو، حبر کہتے ہیں بہت کسی دین کے بہت بڑے عالم کو۔ تو یہودیوں کے جو حبر تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ عبداللہ بن سلام تھے۔ مسلمانوں کے حبر کون ہے؟ کون بتائے گا؟ مسلمانوں کے حبر کون ہے؟ کس کو ٹائٹل ملا ہے حبر هذه الامہ؟ لکھ کر بتا دیں، گوگل نہیں کرنا، گوگل نہیں کرنا، نہیں، اللہ کے نبی نہیں ہے، صحابی میں سے کوئی ہے، مجھے پتا ہے کون گوگل کر رہا ہے۔ جی کون ہے؟ مسلمانوں کے حبر کون ہے؟ عمر بن خطاب نہیں، عمر بن خطاب نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، ابو بکر نہیں، نہیں نہیں، عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ کان عبداللہ بن سلام من احبار الیہود، عبداللہ بن سلام جو تھے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ الذین یعرفون صفت النبی المنتظر، اب ظاہری بات ہے پرانی کتابوں کے اندر نبی کی صفات تو لکھی تھی، ان کی کوالٹیز تو مینشن تھی کہ جو نبی آئیں گے وہ ایسے ایسے ہوں گے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا ان کی کوالٹیز کیسی ہوں گی۔ ولما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ المنورہ، جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ ہاں یار، ایک سیم کوالٹیز میچ ہو رہی ہیں، تو فوراً جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ڈیٹیل سے اپنا واقعہ سناتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ کیسے ہوا۔ فقال، تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، لما سمعت برسول اللہ، جب میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا، عرفت صفتہ واسمہ وحیتہ،
تو میں نے فوراً ان کی کوالٹیز پہچان لی، ان کا نام پہچان لیا اور ان کا حلیہ دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ فَكُنْتُ بِقُبَا مُصِرًّا صَامِتًا عَلَيْهِ، تو میں قبا کی بستی کے اندر تھا، خاموش تھا، ایک نکر پہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ مطلب جو جو کوالٹیز میں نے پڑھی تھیں تورات زبور کے اندر وہ میچ کر رہا تھا، ایک میچ ہو گئی، دو میچ ہو گئی، تین میچ ہو گئی، ساری کوالٹیز میچ ہوتے ہوتے مطلب میں چپ کر کے دیکھتا رہا، نوٹس کرتا رہا۔ حتی قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ میں تشریف لے آئے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی پہلے قباء میں آئے تھے، وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر مدینہ آئے تھے۔ فلما قدم نزل بقباء فی بنی عمرو بن عوف، تو جب اللہ کے نبی قباء کی بستی کے اندر تھے نا، اقبل رجل، ایک آدمی میرے پاس آیا، حتی اخبر بقدومہ، اور اس نے آ کر بتایا کہ بھئی ایک نبی آیا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، نبی آیا ہے، وَأَنَا فِي رَأْسِ نَخْلَةٍ لِّي أَعْمَلُ فِيهَا، اس حال میں کہ میں ایک کھجور کے سب سے ٹاپ پر چڑھا کام کر رہا تھا، اور اس نے آ کے نیچے بتایا عبداللہ بن سلام وہ نبی آ گیا۔ وَعَمَّتِي خَالِدَةُ بِنْتُ الْحَارِث تَحْتِي جَالِسَةٌ، اور میری پھپھی خالدہ بنت حارث وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی کھجور کے درخت کے نیچے، میں اوپر چڑھا کام کر رہا تھا اور میری پھپھی جو ہے نا نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے آ کر خبر دی۔ فلما سمعت الخبر، جب میں نے خبر سنی کہ وہ نبی آ گیا ہے، کبرت، میں نے اونچی سے کہا اللہ اکبر، خوشی کے ساتھ۔ فقالت امتی، تو میری جو پھپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جب میری تکبیر سنی تو کہنے لگی لو کنت سمعت بموسیٰ بن عمران ما زدت، کہ اگر تم ابھی موسیٰ بن عمران جو کہ یہودیوں کے نبی تھے ان کے بارے میں سنتے نا کہ موسیٰ بن عمران آئے ہوئے ہیں، تو تم اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتے جتنی ابھی تم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ قالا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں قلت لہا، میں نے اپنی پھپھی سے کہا ای اما، اے میری پھپھی بالکل ایسے ہی ہے، واللہ ہوا اخو موسیٰ بن عمران، یہ جو آدمی ابھی آیا ہے نا قبا کے اندر یہ موسیٰ بن عمران کا بھائی ہے، علی دینی ہی، اسی کے دین کو لے کر آیا ہے، وہ عیسیٰ بما وہ عیسیٰ بھی، اور جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی لے کر آئے۔ فقالت، تو میری پھپھی نے کہا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اہو الذی کنا نخبر انہ یبعث مع الساعہ، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم باتیں کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا قیامت سے پہلے؟ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں میری پھپھی جان یہ وہی نبی ہے۔ قالت، میری پھپھی نے کہا فذا کا اذن، تو ہاں پھر یہی ہوگا۔ وفی روایت اخرى، ایک روایت اور بھی ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، ان جفل الناس الیہ، لوگ جو ہے نا اللہ کے نبی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ وکیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ فلما استبننت وجہ رسول اللہ، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی، عرفت، میں نے پہچان لیا، میں نے یقین کر لیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ وکان اول شیء تکلم به، اور سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے کہی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، اور تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی بات عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، وحدث انس عن اسلام عبداللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سٹوری سنا رہے ہیں عبداللہ بن سلام کی اسلام کی۔ فرما رہے ہیں بلغ عبداللہ ابن سلام مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ فاتاہ، کہ عبداللہ بن سلام جو ہے نا جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں تو عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے اللہ کے نبی کے پاس۔ فقال، تو آ کر کہا انی سائلک عن ثلاث، کہ میں آپ سے 3 سوالات کروں گا، لا یعلمہن الا نبی، اور ان 3 سوالوں کے جو جواب ہے نا صرف نبی ہی دے سکتا ہے، تو اگر آپ نے جواب دے دیا ان 3 سوالوں کے تو میں مان جاؤں گا آپ نبی۔ قال، تو عبداللہ بن سلام نے سب سے پہلا پوچھا ما اول اشراط الساعہ،
قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی کوئی نشانی بتائیں. یہ پہلا کوشچن پوچھا. وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وہ پہلا کھانا جو اہل جنت کھائیں گے وہ کون سا کھانا ہوگا. وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ، وہ کون سی چیز ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اپنے ننیال پر جائے گا یا ددیال پہ جائے گا، یہ اپنی والدہ پر جائے گا یا اپنے باپ پر جائے گا، وہ کون سی چیز ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین کوشچن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا. پہلا کوشچن کیا ہے، قیامت کی نشانیاں بتلائیے. دوسری نشانی کیا ہے کہ اہل جنت سب سے پہلے کھانا کون سا کھائیں گے. اور تیسری چیز بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اپنے باپ پر جائے گا یا ماں پر جائے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خبرانی بہن آنفا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کر جواب دیا ہے. یہ چیزیں ان کوشچن کے آنسر بتائیں. فقال عبداللہ، تو جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو فرمایا، ذاک عدو الیہود من الملائکہ، تو فرشتوں میں سے جبرائیل جو ہے نا، یہود اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں. دشمن کیوں مانتے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھ کر کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اب ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فرمایا، اما اول اشراط الساعہ، رہی بات قیامت کی نشانیوں کی، فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، تو ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک لائے گی مشرق سے لے کر مغرب تک میدان محشر میں. ایک ایسی آگ نکلے گی جو کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو اکٹھا کر دے گی. اور یہ جو نشانی ہے اکثر علماء کے ہاں یہ پوری ہو چکی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قیامت کی دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں. ایک نشانی جس کو ہم چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں جو ہر زمانے میں ٹائم آنے پر پوری ہو رہی ہے. ایک نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے نزدیک جا کے پوری ہوں گی، جیسا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، جیسا کہ دجال کا آنا وغیرہ. تو یہ جو آگ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ پوری ہو گئی ہے. ایک بہت بڑی آگ مدینہ منورہ میں لگی تھی، بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، پھر یہ نشانی پوری ہو گئی. اما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، رہی بات پہلا کھانا جو اہل جنت کھائیں گے وہ کیا ہوگا. فزیادۃ کبد حوت، مچھلی کا کبد کھائیں گے. کلیجی جسے کہتے ہیں نا، کلیجی کھائیں گے، مچھلی کی کلیجی کھائیں گے. وَأَمَّا شَبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلُ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَ مَاؤُهُ كَانَ شَبَهَ لَهُ. اب اگلا جو تیسرا کوشچن ہے کہ کون سی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچہ ماں پہ جائے گا یا باپ پہ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا جو پانی ہے وہ سبقت لے جائے عورت کے پانی پر تو وہ باپ پر جائے گا، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جائے تو وہ عورت پر جائے گا. قال، تو عبداللہ بن سلام ان تینوں سوالوں کے جواب سن کر کہنے لگے، اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. ثم قال، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ان الیہود قوم بہتن، کہ میری جو قوم ہے نا، ایک منٹ، میری جو بہت کا مطلب دیکھیں، میری جو قوم ہے نا بہت ذرا بہتان لگانے والی قوم ہے. ان علموا باسلامی، اگر میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ چل گیا نا، قبل ان تسألہم، اس سے پہلے کہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ میرے اوپر بہتان لگائیں گے. فجاءت یہود، تو یہود آئے اللہ کے نبی کے پاس. ودخل عبداللہ البیت، عبداللہ اس گھر میں داخل ہوئے جس میں یہود بیٹھے ہوئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی کہ عبداللہ بن سلام نے ان کو کہا کہ میں خود جا کر اپنی قوم والوں کو نہیں کہوں گا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. اگر میں خود جا کر بتاؤں گا نا کہ یہ میں اسلام لے آیا ہوں تو یہ بڑے بہتان لگانے والے کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. تو ایک طریقہ اختیار کیا گیا، عبداللہ بن سلام کو ایک گھر میں بٹھایا گیا، کچھ یہود اس گھر میں آئے، اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے پوچھا یہود سے، ایو رجل فیکم عبداللہ بن سلام، کی کون ہے تم میں سے عبداللہ بن سلام، کیسا آدمی ہے تمہارے درمیان وہ آدمی. قالو، تو سارے یہودی کہنے لگے، اعلمنا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارے درمیان عبداللہ بن سلام ہے. وابن اعلمنا،
اور ان کے بیٹے بھی، وہ اخیارنا سب سے زیادہ اچھے آدمی وہی ہیں، وہ ابن اخیارنا اور سب سے زیادہ اچھے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ تعریفوں کے پل باندھ دیے سب یہودیوں نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افرائیتم ان اسلم عبداللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر عبداللہ بن سلام جو ہے نا تمہارا یہودی مذہب چھوڑ کے میرے دین پر آ جائیں؟ قالوا اعاذ اللہ من ذلک، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ عبداللہ جو ہے نا وہ ہمارا دین چھوڑ کے اسلام لے آئیں۔ فخرج عبداللہ الیہم، تو عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد جو اللہ کے رسول ہیں۔ فقالو، تو یہودی فوراً الٹے پاؤں پھر گئے، کہنے لگے شرنا، یہ ہم میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہے، وابن شرنا، اور اس کا باپ بھی جو ہے سب سے زیادہ بدبخت تھا، ووقعوا فیہ، اور بہتان لگانا شروع کر دیے۔ اب اس سبق میں ہمارے لیے کیا لیسن ملتے ہیں؟ سب سے پہلا لیسن ہمارے لیے یہ ملتا ہے کہ ایک مسلم کمیونٹی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر مسلمان مل کر رہیں، ایک دوسرے کی ضروریات، چاہے وہ دینی ضرورت ہو چاہے دنیاوی ضرورت ہو، یہ بہت ضروری ہے، مل جل کر رہنا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسجد بنائی، وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا، ہر طرح کی باتیں وہاں ہوتی تھیں، وہاں پر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر دین سیکھا بھی جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ٹھہرایا بھی جا رہا ہے، وہاں پر کھانا مطلب عدالت بھی لگ رہی ہے، جہاد کے لیے وہاں سے جایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، ایکشنز وہ کال سے زیادہ تاثیر رکھتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی کی تعمیر میں آگے آگے تھے، خود پتھر اٹھایا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ باتوں سے زیادہ ایکشنز پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اخوت قائم کی، تو یہ مسلمانوں کی ایک اخوت تھی، اور کس طرح انصار نے اپنے جو دل ہیں وہ مہاجرین کے لیے کھولے، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی پراپرٹیز کو شیئر کیا ان کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذان کا معاملہ تھا، کہ اذان جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو اس کے بارے میں ہے یہاں پر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، وہ نابینا تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں مجھے لے آئے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له، تو آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ فرخص له، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ بات سن کر جب وہ پلٹے، تھوڑی دیر دور گیا تھوڑا، تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو بلایا اور کہا حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اپنے گھر میں نماز اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، تو کہا جی ہاں سنتا ہوں۔ قال فاجب، کہا تو پھر مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ سب سے زیادہ پرفیکٹ نظام ہے معاشرے کے اندر غربت ختم کرنے کا۔ جب بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، معاشرے کے اندر پیسہ جو ہے نا صرف ایک ہی گروپ کے پاس رہتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں وہ زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ زیادہ غریب ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ سوسائٹی کے اندر موو ہونا چاہیے، اسی لیے امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ بیلنس رہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اتنی پرابلمس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دین کے احکامات آئے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ آئے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آئے ہیں۔ نماز دیکھا ہم نے، زکوٰۃ دیکھی، جہاد دیکھا، قبلے کا پرابلم دیکھا، آگے چل کے اور بھی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی دے دیا ہو بس ختم، نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا فرمایا۔ اچھا جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک کوشچن آیا تھا ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سن لیں، اس کے بعد پھر وہ جو نماز والا معاملہ ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے مجھے ریکارڈنگ جو ہے نا وہ روکنے